बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। कई घंटे लग गए, 16 घंटे जो ईरान की रेस्क्यू और सर्च टीम्स हैं वो ग्राउंड के ऊपर रहीं, और कोई ये भी नहीं था कि उसमें कोई एक या दो टीम हो, दर्जनों टीम्स थीं। और उन दर्जनों टीम्स ने, जिसमें 70 के करीब टीम्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस जगह के करीब थी जहां पे ये हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर गया था। और उसके हवाले से जो तमाम तर कोशिशें हैं वो करने के बाद इब्तदाई तौर पे जो ड्रोन फुटेज है उससे ये पता चला कि जो ईरान के सदर हैं उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश कहाँ पे किया है। और क्रैश करने के बाद ये मंजर आप देख पा रहे होंगे, ये उस जगह, ये उस मकाम का है जहाँ पे उनका तैयारा क्रैश किया। उसके बाद इब्तदाई तौर पे चूँकि रात को बताया गया था कि उसमें जो तबरेज़ की मस्जिद के इमाम हैं उनके साथ कांटेक्ट हो पा रहा है, 2 बार राब्ता हुआ है, तो ज़िंदगी की उम्मीद बाकी थी। लेकिन आज जो हिलाल अहमर ईरान है उनकी जानिब से बताया गया था कि नो साइन ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी के कोई आसार वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। और उसके बाद जो वहाँ पे मनाजिर थे वो उसके जो मलबे को लेके थे, जब वो आया तो वहाँ पे वो बहुत ही परेशान कुन थे। गो कि उसमें इवन सऊदी अरब ने ईरान को ऑफ़र दी कि हम आपके लिए तैयार हैं। फिर जो रशिया के सदर हैं वो ईरान के एम्बेसडर से मिले, और उसके बाद उन्होंने भी अपने जो तैयारे हैं या जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो तबरेज़ के लिए रवाना की। और तमाम ही ज़ाहिर जो दोस्त हैं वो इस बारे में सब ने यही कहा कि वो बिल्कुल तैयार हैं, जो जिसकी जितनी इस्तिताअत है। लेकिन अब वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है और ईरान की जानिब से बाकायदा जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो दे दी गई है। और उनका जो सरकारी मीडिया है, जिसमें ख़ासकर प्रेस टीवी उनका स्टेट मीडिया है, उनकी जानिब से ऑफिशली ऐलान किया गया है तकरीबन सुबह 9:30 बजे। और उसमें बताया गया है कि ईरान के जो सदर हैं इब्राहीम रईसी साहब, और ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं हुसैन आमिर अब्दुल्हैन जो हैं अब्दुल्हैन, और ईस्ट अज़रबैजान के जो गवर्नर हैं मलिक रहमती, और जो वहाँ पे ईस्ट अज़रबैजान के मस्जिद के इमाम हैं मोहम्मद अली अल हाशिम, और दीगर जो तमाम इस तैयारे के अंदर सवार थे उनमें से कोई शख्स भी ज़िंदा नहीं बच पाया। और ये उस जगह के हवाले से बताया गया है कि तमाम अफराद जो हैं वो अपने रब के हुजूर पेश हो गए हैं। तो इसकी अब बाकायदा तस्दीक हो गई है कि ईरान के जो सदर हैं इब्राहीम रईसी अब वो ज़िंदा नहीं हैं, वो इस दुनिया में नहीं हैं, अपने रब के हुजूर वो पेश हो गए हैं। और अब इस सिलसिले में बताया गया है कि चूँकि तैयारा क्रैश हुआ है और ऐसी जगह पे क्रैश हुआ है, आप अंदाज़ा करें कि 16, साढ़े 16 या 17 घंटे लग गए हैं उस जगह के ऊपर पहुँचने में। रात उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एक वक्त ऐसा भी आ गया जब हम उसको ख़बरों को फॉलो कर रहे थे कि जो मंज़र है देखने का, यानी करीब पहुँचने का, वो बहुत ही वो वाला हो गया था कि चंद सौ मीटर भी नहीं, चंद मीटर के ऊपर भी दिखाई नहीं दे पा रहा था। अभी तक की जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि तमाम जो जहाँ बहक होने वाले अफराद हैं, जो उनके जस्ते खाकी हैं, वो तकरीबन जल चुके हैं। ज़ाहिर है जब कोई तैयारा क्रैश करता है तो वो आपके सामने है। अच्छा, अब इसके बाद अगली बात जो है कि ये वाक़या हुआ कैसे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ईरान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने इब्तदाई तौर पे, अहमद वहीदी साहब, उन्होंने इब्तदाई तौर पे ख़ुद इस बात की तस्दीक कर दी है कि मौसम की ख़राबी जो है वो अभी इब्तदाई तौर पे कह रहे हैं कि मौसम की ख़राबी। ज़ाहिर है आप बहुत सारे सवालात उठाएंगे, आप कहेंगे वो होगा, ज़ाहिर है उसकी तहकीकात जब तक नहीं हो पाती तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन इब्तदाई तौर पे वहाँ पे जो बात समझ उनको आई है वो मौसम की ख़राबी है, ये मौसम बहुत ख़राब था, तो तैयारे को जो हंगामी लैंडिंग है या वो करनी पड़ी, और इस दौरान उनकी जो जान है वो चली गई है। अब इस जैसे ही उनकी जान जाने की खबर आई है उसके फ़ौरन बाद जो है जो चूँकि सदर भी हैं और उनके जो ये फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बड़े मंझे हुए थे और उनका बड़ा तजर्बा था। तो ज़ाहिर है ये किसी भी मुल्क के लिए इस किस्म का जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनका जाना एक अफसोसनाक भी होता है और बहुत बड़ा लॉस भी होता है। और सच्ची बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अक्रॉस दी बोर्ड किसकी क्या सियासी एफिलिएशन है, कौन किस तबका फ़िक्र से है, हम सब पाकिस्तानी
اس چیز کے اوپر دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ میں عام لوگ جو رات سے وہ پوچھ بھی رہے تھے کیا بنا، اور وہ افسوس اور تکلیف میں تھے، اور سچی بات ہے کہ کوئی بھی جو منجھا ہوا انسان ہے، جو تجربہ کار انسان ہے، اور پھر خاص کر جس طریقے سے وہ مسلمانوں کا کیس لڑتے تھے ابراہیم رئیسی صاحب، اور ہم نے دیکھا ہے کہ خاص کر کشمیر والے معاملے کے اندر، دیگر معاملات کے اوپر ان کا شاید ہمارے دشمنوں کے ہاں تو بڑی خوشی کی خبریں ہوں، لیکن تمام جو مسلمان دنیا بھر میں ہیں ان کے لیے ایک تکلیف کا دن ہے۔ ہم اپنے ایران کے بھائیوں کے لیے بہت ساری دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے واقعات اور اس قسم کے چیزیں قوموں کی زندگیوں میں آتی رہتے ہیں اور قومیں اس سے آگے بڑھتی ہیں، تو بطور پاکستانی، بطور مسلمان ہم سب ان کے ساتھ ہیں، ان کی اس تکلیف میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ تکلیف ہے، یہ ان کی تکلیف نہیں ہے۔ تو اس کے فوراً بعد جو ہے جی ایران کی گورنمنٹ نے ان کی جو کابینہ ہے اس نے فوری طور پہ ایک ہنگامی ارجنٹ میٹنگ جو ہے آج صبح سویرے اس کو بلایا گیا ہے، اور تکلیف دہ مناظر ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہی زندگی کی کہانی ہے، ذرا یہ دیکھیے گا، یہ خالی چیئر ہے اور خالی چیئر کے ساتھ ان کی تصویر رکھی گئی ہے۔ تو اس میٹنگ کے اندر ان کی جو جگہ ہے وہ خالی چھوڑی گئی، اور ان کی جگہ کے اوپر جو تصویر ہے وہ رکھی گئی ہے اس ہنگامی میٹنگ کے اندر۔ چونکہ اب ان کے جو نائب صدر ہیں وہ اب اپنا آفس جو ہے وہ ایزیوم کر لیں گے بطور پریزیڈنٹ، اور ان کے ہاں اس کے بعد جو ان کے رہبر اعلیٰ ہیں، جو سپریم لیڈر ہیں، انہوں نے رات اس بارے میں بتا دیا تھا کہ جو اسٹیٹ افیئرز ہیں، جو ملکی معاملات ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا کسی قسم کی کوئی ڈسٹرپشن نہیں آئے گی، اس کو ہم اسی طرح سے چلا پائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اسٹیٹ یا جو ملک ہے وہ تو اس کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ہوتا ہے، جیسے اب ڈپٹی ان کے ہیں، تو اگلے اب 1-2 مہینوں کے اندر اندر ایران جو ہے وہ نئے الیکشنز کے اوپر چلا جائے گا، اور نئے جو صدر ہیں ان کا الیکشن جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو ایک لاس ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ اچھا، ایک خبر آپ کو NF48 کی دیتا ہوں، اور پھر میں آپ کو آج جو جسٹس محسن اختر کیانی نے کر دیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ NF48 کے اندر رات کو کوئی 1:30 بجے کے قریب رزلٹ کمپائل ہوا ہے، اور جو فارم 47 جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 85,863 ووٹ لیے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے 52,354 ووٹ لیے ہیں۔ یوں پیپلز پارٹی جو ہے وہ 33,509 ووٹوں سے جیت گئی ہے۔ ویسے کمال کی بات ہے کہ فروری سے لے کر مئی کے اندر ان 2-3 مہینوں کے اندر اس گورنمنٹ نے اور پیپلز پارٹی نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ وہ جو چند 100 ووٹوں سے جیتنے والے ہیں وہ 33,000 کی لیڈ کے اوپر چلے گئے ہیں۔ چلیں آپ اور کچھ نہ کریں، کم از کم اس الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کریڈیبلٹی کو تو رہنے دیں۔ یہ اس کو اس طرح سے جو مذاق ہے وہ میرا خیال ہے بنایا جانا کوئی ذرا زیادہ مناسب نہیں ہے، نہ ان کے لیے اور صرف۔ اچھا، ایک خبر اسلام آباد سے تھی، اور جو تنویر الیاس ہیں جو ایک وقت میں تحریک انصاف کے ساتھ منسلک رہے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہے، ان کو رات گرفتار کر لیا گیا۔ مارگلا پولیس نے ان کو گرفتار کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی، آپ اسلام آباد میں جانتے ہیں کہ سینٹورس مال بڑا مشہور ہے، وہ ان کی فیملی کا ہے، وہاں پہ گھسنے اور کاغذات قبضے میں لینے کا ان کے اوپر الزام ہے، جس کی بنیاد کے اوپر گرفتار کیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے ان کے مطابق ضابطے کی کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ لیکن اصل خبر آج اسلام آباد سے ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، اور جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت سے نہیں ہے، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی ہے۔ احمد فرحاد جو شاعر ہیں، اسے بھی اٹھا لو والے جن کی نظم ہے، اس کے اوپر آج سماعت ہونی تھی، چونکہ عدالت نے آج منڈے کا ٹائم دیا تھا، تو محسن اختر کیانی صاحب نے سماعت کی، اور وہاں پہ انہوں نے سوال کیے جو SSP آپریشنز ہیں، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا احمد فرحاد دہشت گرد ہے؟ تو SSP آپریشنز نے کہا نہیں، سب دہشت گرد نہیں ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ کیا بھارت سے آیا ہے یا اغوا برائے تاوان میں ملوث ہے؟ تو SSP آپریشنز نے کہا نہیں سر، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو وزارت دفاع کے نمائندے ہیں ان سے کہا کہ 3 بجے تک اپنی اعلیٰ اتھارٹی سے جواب لے کر آئے، ورنہ میں آرڈر پاس کروں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے جو نمائندے، جس محسن اختر کیانی نے جو ان کے نمائندے سے مکالمہ کیا ہے وہ بڑا ہے۔ ان کا ادارے جو کر رہے ہیں اس کی سزا سب نے بھگتنی ہے، مجھے بندہ چاہیے، اپنے DG کو بتا دے، بندہ ہر صورت چاہیے، آپ اپنے آپ سے لیبل ہٹائیں کہ آپ اغوا کرتے ہیں۔ تو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ دیکھیے پورے ادارے پر الزام نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے اوپر جو وزارت دفاع کے حکام ہیں ان کا جی ہم نے سیکرٹری دفاع کو مکمل طور پہ بریف کیا ہے۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے ادارے سے متعلق جو رائے ہے اس رائے کو تبدیل کرنا ہے۔ اب
اس سلسلے میں عامر سید عباسی صاحب نے یہ رپورٹ کیا، ان کا ادارے جو کر رہے ہیں سزا سب نے بھگتنی ہے، مجھے بندہ ISI سے چاہیے، اپنے DG ISI کو بتا دیں کہ بندہ ہر صورت چاہیے، آپ اپنے آپ سے لیبل ہٹوائیں کہ آپ اغوا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے وزارت دفاع کے نمائندے سے پوچھا کہ کیا آپ کبھی اغوا ہوئے ہیں؟ تو ان کا نہیں، کبھی نہیں ہوا۔ ان کا ڈریں اس وقت سے جب سب اغوا ہو جائیں، کیا آپ کا بھی کوئی اغوا کبھی ہوا ہے؟ تو ان کا اس لیے کہ آپ کو احساس نہیں ہے، جن کا اغوا ہوتا ہے ان سے جا کے پوچھیں۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ معاملہ جس طرح وہ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بتا دیں جا کے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو معاملے کو 3 بجے تک سماعت میں وقفہ کیا ہے اور یہ کہا ہے پولیس کے تفتیشی افسر کو کہ آپ جائیں اور جو سیکٹر کمانڈر ISI ہیں اور DG ISI ان کا بیان ریکارڈ کریں، اگر 3 بجے تک جواب نہ آیا تو میں آرڈر پاس کروں گا۔ نامعلوم افراد نہیں، پولیس ہے، ان کا اسٹیٹ کا جو فرنٹ فیس ہوتا ہے نا سامنے والا، وہ نامعلوم افراد نہیں ہوتے، وہ پولیس ہوتی ہے۔ تو آپ جائیں اور یہ کام کریں۔ اب ظاہر ہے یہ بڑا معاملہ، اس دوران جو ان کی وکیل ہیں ایمان مزاری، جو اس قسم کے کیسز کو پہلے تو بیچارہ کو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جس قسم کا یہ کیس ہے، تو انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں بڑا انکشاف کیا ہے کہ 17 مئی کو جو احمد فرحاد کا نمبر ہے اس کے نمبر سے واٹس ایپ کال آئی ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ درخواست واپس لے لیں، احمد فرحاد واپس آ جائے گا۔ ان کا ہمارے اور ان کے درمیان 3 ڈرافٹ شیئر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ عدالت کو جا کے صرف اتنا بتا دیں کہ احمد فرحاد خود گیا تھا، ان کا احمد فرحاد چونکہ واپس نہیں آیا تو اس لیے ہم درخواست واپس نہیں لے رہے۔ یعنی ان کے مطابق ان سے یہ کانٹیکٹ کر کے ان سے یہ کہا گیا کہ آپ درخواست واپس لے لیں اور کہہ دیں کہ احمد فرحاد کوئی لے کے نہیں گیا تھا، وہ خود سے گیا تھا۔ تو ایمان مزاری نے آج کو عدالت کو کہا چونکہ 17 سے 20 ہو گئی ہے تو احمد فرحاد واپس نہیں آیا تو ہم درخواست واپس لے سکتے ہیں۔ تو آج جو جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ہے، جو ریمارکس دیے ہیں، وہ پاکستان میں سچی بات ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہی وہ بات ہے پچھلے تھوڑے عرصے میں جو کہہ رہے ہیں کہ ججز اور عدلیہ انگڑائی لے لی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔